बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए ज़रा, सोचिए, क्या विलादत का मौजज़ा सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को ही हुआ था? नहीं बहनों और भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से 9 महीने पहले ही तब ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीम निशानियां दिखा दी थी। कसर शाम के महल नजर आए, फरिश्ते जमीन पर उतरे और एक माँ को 9 महीने तक कोई तकलीफ तक नहीं हुई। आज के इस वीडियो में हम सीरत की मुस्तनद किताबों की रोशनी में उन मौजज़ों का जिक्र करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, तो पत्थर तक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। प्यारे बहनों और भाइयों, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं हामला हुई तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता था और मुझे धूप बिल्कुल महसूस ना होती। अगर मैं पानी भरने के लिए झूम झूम कर कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के पत्थर मेरे सामने झुक जाते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं झूम झूम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता था और बिल्कुल मंदिर तक भर जाता था। फिर मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने ना देती। वो कहती, ए आमिना, तुम थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं इतना करती कि जब एक औरत हामला होती है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर दर्द, कभी उल्टी, कभी बुखार और कभी चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें सुनकर मैं सोचती कि ये अजीब है, मुझे तो पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब तक मैं हामला थी मुझे सर दर्द तक ना हुआ। हजरत आमना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकल रहा है और उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम इंसान नहीं। एक रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा कि आपको मालूम है ये बहू आमना बहुत महंगे इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, आप जरा आमना से इस बारे में पूछिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा, इस बारे में तुम ही पूछ लो, तुमने क्यों नहीं पूछा? तो आपकी दादी ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, मक्का में कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझसे मिलता है पूछता है, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और हाँ, एक अजीब बात यह है कि इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहाँ आमना जाती है। अगर आमना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर गुसल खाने में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है, अगर बैठक में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और ये कोई मामूली इत्र नहीं है, ना इराक का ना मिस्र का, ये तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खानाए काबा का मतवाली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? बेटी, मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू ये इत्र कहाँ से लाती है? ये सुनकर
حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی کبھی کوئی عطر ہی نہیں لگایا، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان بھی نہیں، میں نے آج تک کسی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، مگر ابا جان میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ پھر حضرت آمنہ نے کہا، ابا جان یہ سب آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو اور باتیں بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے۔ یہ سورج کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی بار مجھے سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سوتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جنہیں نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ آپ نے، وہ عورتیں میرے اوپر ہوا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آنے والے ہوں گے تو ان کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال ستارہ چمکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہی لال ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے علماء نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جاؤ اور معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہے۔ یہودی مدینہ گئے اور معلوم کیا تو بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، مگر کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے 4۔ وہ علماء کے پاس لوٹے اور کہا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ ابھی پیدا ہونے والا نہیں۔ علماء نے جواب دیا، اب مکہ جا کر دیکھو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے اور معلوم کیا کہ وہاں کن گھروں میں پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا، ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ہیں۔ یہودیوں نے کہا، نہیں، ہمیں ایسے بچے کی پیدائش کی خبر چاہیے جس کا باپ پہلے ہی انتقال کر چکا ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں عبداللہ کا بیٹا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کچھ مہینے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر یہودیوں کی چیخیں نکل گئیں، وہ روتے چلاتے اپنے عالم کے پاس پہنچے اور بولے، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کو مل گئی، اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، پرندے اور ہر مخلوق کر رہی تھی، اور پھر وہ گھڑی آ گئی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے پوری دنیا بنائی گئی، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ دنیا بھی نہیں ہوتی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر والوں کے خبر دی کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت مطلب کو خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے محلے کی دائی حضرت شفا کو بلا کر کہا، آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی گئی، چاند خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہی وہ غریبی کی رات تھی جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم فوراً علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ نے دائی شفا کو آواز دی، اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی عجیب نشانیاں سامنے آئی،
جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ نجاست کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو چکا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ تین باتیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بولی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک کروٹ بدلی اور گھٹنوں کے بل چل کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 15 منٹ سجدے میں رہے، پھر آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے بچوں کو گود میں لیا تو اچانک دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آئی، اے رب اللہ، سلام ہو اس بچے کو، اسے پوری دنیا کا چکر لگواؤ، اسے سارے نبیوں کی کھوئی ہوئی آواز کرو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، ایوب کا صبر دو، ابراہیم کی دوستی دو اور داؤد کی میٹھی زبان دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ہٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ پھر میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی کہ دائی شفا باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دینے پہنچی۔ اس نے کہا، عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر جاگے ہوئے عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس قدر حیران تھے، آمنہ کے گھر اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھنے لگے، بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی بھانجی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی بھانجی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر خوشی اتنی زیادہ تھی، پوتے کو گود میں لیتے ہی کعبہ کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگانے لگے، لیکن عبد المطلب یہ کہاں جانتے تھے کہ ان کا یہ پوتا وہ انسان ہے جس کے خاطر اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی۔ ان کا یہ پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کی رات اسے زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمانوں پر اپنے ساتھ بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ یہ وہی پوتا ہے جسے اگر مایوس دیکھا جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو آسمانوں پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر اس کا نام رکھا محمد۔ محمد کا مطلب ہے وہ انسان جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب نام ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ مگر عبد المطلب کہاں جانتے تھے کہ یہی بچہ ایک دن اتنی شان پائے گا کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچپن ہی سے معلوم تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، صرف 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر آپ نے میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا، پھر جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا تھا۔ آپ جدھر انگلی لے جاتے
چاند ادھر ہی چلا جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بچپن میں چاند، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا اور میری انگلی کے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی، جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ کیونکہ ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، مگر اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا اور اسے کھلا اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے سب زمین پر منہ کے بل گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک آگ تھی جو 1000 سال لگاتار جل رہی تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اچانک وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوائی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں زمین پر گر پڑیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی نے اپنے موکلوں سے پوچھا کہ آج کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، نہیں، مجھے ایسے بچے کے بارے میں بتاؤ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر یہودی بولا، مجھے اس بچے کو دکھاؤ، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ پھر اچانک اس نے بچے کو پلٹ کر دیکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کی طرف نگاہ ڈالی، بس اس کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، اور جب اس یہودی نے نبوت کی یہ مہر دیکھی تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی ہے، یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جناب عبد المطلب اور اس بچے کے لیے حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ مکہ کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر کسی کے بارے میں ایسی باتیں کبھی نہیں سنی گئیں۔ یہ حسد جو پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، آگے چل کر مذہبی دشمنی میں بدلنے والا تھا۔ یہ یہودی عالم پھر پکار اٹھا، میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، وہ اسی کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ جناب عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر قائم تھے اور کئی رازوں سے واقف تھے، یہ سن کر فوراً بچے کو واپس گھر لے گئے اور اسے چھپا دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا، لیکن چوتھے دن عرب کا ایک بہت پڑھا لکھا اور مکہ میں عزت کا مقام رکھنے والا شخص جس کا نام سواد بن کارب تھا، مکہ کے لوگ جو پہلے ہی اس خبر سے حسد کی آگ میں جل رہے تھے، جانتے تھے کہ سواد بن کارب مکہ کا ایک بہت عزت والا مقام ہے، اگر انہوں نے اس بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا کوئی پیشن گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بھڑک جائے گا۔ اسی لیے جناب عبد المطلب نے سخت لہجے میں کہا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت تک کسی عام مجمع میں نہیں لا سکتا، لیکن سواد بن کارب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے گزارش کی کہ مجھے کم از کم اس بچے تک پہنچا دیجیے۔ عبد المطلب نے کچھ سوچ کر کہا، یہ ممکن ہے، لیکن ادھر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوگا، اسی طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی نہیں اٹھے گا۔ چنانچہ وہ انہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے، جیسے ہی قریب پہنچے اور بچے سے کپڑا ہٹایا تو ایک عجیب و غریب نور پورے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد بن کارب جو پڑھے لکھے اور علم والے شخص تھے، سمجھ گئے کہ یہ وہی علامت ہے جس کی خبر کتابوں میں ہے۔ انہوں نے اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جناب عبد المطلب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر میں آج ہی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا آخری رسول ہے۔ اس طرح بنو ہاشم کے گھر والوں کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا نام سواد بن کارب تھا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چوتھے دن کا ہے۔ پھر 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا اور پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت عقیقہ میں بلایا، لیکن اس وقت سے ہی کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے دشمن بن چکے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تو بس تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات میں رب العالمین کی مصلحت یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کو کچھ عرصہ مکہ کی سرزمین سے اوجھل رکھا گیا، تاکہ اگر ان کے دشمن تلاش میں یہاں تک پہنچے بھی تو ناکام ہو کر واپس لوٹ جائے۔ مگر دوسری طرف دشمنوں کا گروہ لگاتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔
حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر قائم تھے اور اپنے والد جناب ہاشم سے کچھ عیسائی راز نبوت بھی حاصل کر چکے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، اسی لیے انہیں ہر حال میں اس بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے تھے، وہ خاص طور پر جب انہیں معلوم ہوا کہ اکثر یہودیوں کے قافلے مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب سوال اٹھا ہے کہ یہ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے سے ہی یہودی پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ پھر جناب ہاشم پر حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پر حملہ ہوا اور یہاں تک کہ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہی تھا کہ کسی طرح انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ولادت رسول رک جائے۔ یہ یہودی پہچان چکے تھے کہ حضرت عبداللہ ہی پیغمبر اسلام کے والد ہیں۔ جناب عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی طرح کسی طریقے سے ولادت کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا، جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینہ گئے اور مدینہ یہودیوں کا گھر تھا۔ روایت کے مطابق مدینہ میں جناب عبداللہ پر حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو چکے ہیں، بس ایک بات کی تصدیق کرنا باقی تھی کہ پہلے یہ پکا کر لیا جائے کہ جناب عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بے اولاد تھے تو چین کی سانس لے کر اپنے گھر لوٹ جائیں گے، لیکن اگر پتہ چلے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کیا جائے۔ یہی سوچ کر یہودیوں کا ایک گروہ خاص اسی کام کے لیے مدینہ سے مقامی پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، پھر بڑے آرام سے مدینہ لوٹ گئے۔ مدینہ پہنچ کر مدینے سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری سنائی، مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے۔ یہ خبر پوری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن ہو گئے، مگر انہوں نے ایک بنیادی غلطی کر دی۔ یہ تو معلوم کر لیا کہ جناب عبداللہ کے انتقال کے وقت ان کے یہاں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، لیکن یہ سوچنا ہی بھول گئے کہ حضرت آمنہ تو نہیں اور کچھ مہینوں بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا، لہذا اطمینان سے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے کہ جناب عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو عام لوگوں کو تو اس کی پوری خبر نہ تھی، مگر یہودی علماء پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ سارے واقعات اسی زمانے میں ہوں گے جب آخری رسول کی ولادت ہوگی۔ اب وہ حیران تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گئے جبکہ ہم تو پورے یقین کے ساتھ ان کے والد کو قتل کر چکے ہیں، اور یہ بھی ہم جان چکے تھے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ ان کی کتاب میں تو صاف لکھا تھا کہ آخری رسول عبداللہ کے یہاں پیدا ہوں گے اور ان کے ساتھ عجیب و غریب نشانیاں ہوں گی۔ اب وہ الجھن اور حیرت میں ڈوب گئے۔ عبداللہ کے یہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے یہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے بالکل برعکس ہے، تاکہ مکہ جا کر تحقیق کی جائے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقام میں منتقل کیا جا چکا تھا اور ان کی پیدائش کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اب یہودی پریشان ہو کر تلاش کرنے لگے کہ کون سا بچہ ہے جو 2 مہینے پہلے پیدا ہوا، مگر کوئی بچہ نظر نہیں آنا تھا۔ کسی سے پوچھنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ یہودی مکہ کیوں 2 بار پہلے سازش کر چکے تھے، ایک بار جناب عبداللہ پر حملہ اور اس کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں۔ اب مکہ والے ہوشیار ہو چکے تھے، خاص طور پر بنو ہاشم کا خاندان جو ان پر سخت نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے کھل کر سوال نہیں کر سکتا تھا، بس ایک ایک گھر پر نظر رکھتے، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ناکام ہو کر واپس لوٹ جاتے، پھر کبھی آتے کبھی جاتے اور بار بار تحقیق کرتے، مگر ہر بار ناکام رہتے کیونکہ اس وقت پیغمبر اسلام مکہ سے باہر تھے۔ پھر جب نبی کریم 6 سال کی عمر میں مکہ واپس آئے، اس وقت یہودیوں کا ایک گروہ مکہ میں موجود تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک دن اسی گروہ کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ جیسے ان کی نظر اس معصوم بچے پر پڑی تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئے۔ اس بچے کا چلنے کا انداز، بولنے کا لہجہ بلکہ وہی تھا جیسے کہ توریت میں آخری نبی کی صفات کے طور پر لکھا گیا تھا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس بچے کے سر پر ہمیشہ ایک بادل کا ٹکڑا
سایہ فخر رہتا تھا۔ یہودی عالم نے بات چیت شروع کی اور توریت کی کتاب کے مطابق کہا کہ آخری نبی کی عمر اس وقت 7 سال ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر یہی بچہ واقعی آخری نبی ہوا تو ہمیں اسے دنیا سے مٹانا ہوگا۔ انہوں نے تحقیقات کی اور معلوم ہوا کہ یہودیوں کا ایک گروہ مکہ آیا ہوا تھا۔ ان کی نظر جیسے اس نوجوان پر پڑی تو دنگ رہ گئے۔ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چاچا کے ساتھ چل رہا تھا، اس کے چلنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ بالکل وہی تھا جو ان کی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ وہ درخت کے قریب سے گزرتا تو اس کی شاخ جھک جاتی، جس پتھر کے پاس جاتا وہ پتھر کلام کرنے لگتا، اور وہ جس طرف بھی چاہتا، اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو رکاوٹ خود بخود ہٹ جاتی۔ یہودیوں کو یہ یقین ہو گیا یہ بچہ عبداللہ کا بیٹا ہے، مگر ان کے دل میں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں پہلے کی طرح ہم دھوکہ نہ کھا جائیں۔ وہ سوچ رہے تھے احسان ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے مطمئن ہو جائیں، اور پھر 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اسی لیے اس دفعہ وہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا اور انہیں اس بات کا پورا علم تھا کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق کیا اس کے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حرام کے علاوہ رزق مشتبہ، یعنی ایسا رزق جس کا صاف پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنا رکھا تھا اور مرغیوں کے انڈے بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی تو اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بھیج دیتی۔ یہودیوں نے سوچا کہ کیسا امتحان ہے جس سے ہمیں پورا یقین ہو جائے گا۔ رات کے وقت انہوں نے زبیدہ کے گھر نقب لگائی۔ وہ کچھ مرغیاں چرا لائے۔ اب جن مرغیوں کو چوری کی نیت سے لیا تو وہ رزق حرام ہو گئی۔ اگلے دن یہودی حضرت عبد المطلب کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی کہ ہم آپ کے قبیلے کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں یہ اعزاز بخشیں۔ یہودیوں کا اصل مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا تھا، اس لیے انہوں نے دعوت دی کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ بنو ہاشم کے سب مرد آئیں گے اور آپ کے بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ انہوں نے کہا جی، میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کی تو دلی مراد پوری ہو گئی۔ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ انہوں نے پہلے سے ہی سوچ کر رکھا تھا کہ اب حرام کھانا دینا ہے۔ انہوں نے حضرت مطلب کو کہا کہ کھانا شروع کریں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ بس یہودیوں کو تو یہی چاہیے تھا۔ ساری توجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا آپ بسم اللہ کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کھانا تو دور، یہ ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہودیوں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اجازت دیجیے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا خود کھلائیں اور دیکھیں یہ کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ ایک نوالا بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی وہ نوالا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب پہنچا، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے ان کا ہاتھ کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر گیا۔ 1 بار 2 بار 10 بار یہی ہوا۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر نوالا حضور کے ہونٹوں سے لگ ہی نہیں سکا۔ وہ قریب پہنچے مگر ہاتھ اپنے آپ کھل جاتے اور نیچے نوالے گر جاتے۔ یہودی خوش ہوئے کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا ہم نے پورے خلوص سے دعوت دی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب عبد المطلب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، مگر کہنے کا موقع نہیں تھا۔ بنو ہاشم کا پورا خاندان واپس لوٹ آیا اور یہودیوں کو پکا یقین ہو گیا کہ یہی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہودی اپنی دوسری سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ تو بہنوں، یہ تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کے معجزات۔
دشمن پہلے دن سے ہی حسد کر رہے تھے، لیکن اللہ کی حفاظت بھی ساتھ تھی۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، سنت پر عمل اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو دل کو لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹ میں 100 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔